अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में खुश आमदीद। आपका मेज़बान सैयद अली हैदर। नाज़रीन, आज पैनामा केस में जो हेयरिंग हुई है उस पर हम बात करेंगे, साथ साथ मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी बात होगी, एक अहम लीडर के बयान के बारे में भी बात होगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसका ताल्लुक आपके मुल्क से बराह रास्त तो नहीं, एक गैर मुल्क से है, लेकिन मैं चाहूँगा मिसाल के तौर पर उसकी बात करना, उसको यहाँ पर कोट करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, जस्टिन ट्रूडो ये साहब प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के और बड़े हरदिल अजीज़ माने जाते हैं। हालिया इलेक्शन में इन्होंने बड़ी नुमाया कामयाबी हासिल की, नौजवान हैं और बड़े ही ईज़िली एक्सेसिबल हैं अवाम के लिए, जिसकी वजह से इनकी अवामी मकबूलियत में बड़ा इजाफा हुआ क्या है नाजरीन कि ये साहब आजकल अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तहकीकात हो रही हैं इन पे। क्यों? क्योंकि इन साहब ने बहामस के अंदर एक जजीरा है, वो जजीरा किनका है? एक बड़ी ही मारूफ और मशहूर शख्सियत है प्रिंस करीम आगा खान, उनका जजीरा है। और चूंकि उनके और इनके प्राइम मिनिस्टर साहब के वालिद साहब के बड़े पुराने ताल्लुकात हैं आगा खान फैमिली से, लिहाजा उन ताल्लुकात की बिना पे इन्होंने दावत दी, इन्होंने वो दावत कबूल की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और 2 दिन की छुट्टियां मनाने के लिए ये और अपने अहलो अयाल यानी इनकी बीवी और बच्चों के साथ ये 2 दिन के लिए बहामस चले गए। अब जनाब ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ अखबार जो है इंडिपेंडेंट अखबार, BBC अखबार और गार्डियन को, ये तीनों बड़े अखबारों ने ये खबर छापी है। और कर कौन है जनाब? इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? 2 कमेटीज हैं पार्लियामेंट की, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं जनाब। एक कमेटी जो है वो है एथिक्स कमेटी, इखलाकियात की कमेटी। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे यहाँ कोई ऐसी कमेटी शायद एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती। इखलाकियात की कमेटी है नाजरीन, और दूसरी कमेटी है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कमेटी। ये 2 कमेटीज हैं कि जो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस ओहदे पर रहने के बाद अगर किसी प्राइवेट ट्रिप पर ऐसे गए हैं कि खर्चा जो सफ़र का है वो भी मेज़बान ने वो खर्चा उठाया, और जो वहाँ रहने के अखराजात हैं वो भी उनके मेज़बान ने ही उठाए हैं। लिहाजा कहीं यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट यानी तजादात का, मफादात का तसादुम तो नहीं है। या फिर एथिक्स कमेटी जो इखलाकी बुनियादों पर जांचेगी, क्या अखलाकी तौर पर यह जायज़ था कि यह तोहफा कबूल करता हमारा प्राइम मिनिस्टर? क्या अखलाकी तौर पर यह जायज़ था कि किसी की तरफ से एक फ्री यानी मुफ्त सफरी सहूलत और मुफ्त होटल का स्टे हमारा प्राइम मिनिस्टर कबूल करता? ये बात कैनेडियंस को बिल्कुल नहीं भाई, और उन्होंने इन अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठा दी। और यहाँ पर चूंकि वक्त कम है, मैं अगली बात कोट करके फिर आगे बढ़ूंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो बयान है, उन्होंने कहा है कि Mr. Trudeau has said he is more than happy to answer any questions. उन्हें बहुत खुशी होगी कि वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी तरह के सवालात के जवाब दें। नाज़रीन, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो ये बयान नहीं आता कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है, जमहूरियत ख़तरे में पड़ गई है। मौजूद मेहमानों से माजरत के साथ ये बयान नहीं आता। ना ही वहाँ पर दानियाल अजीज़ हैं, ना ही वहाँ पर तलाल चौधरी हैं, ना ही वहाँ पर ख्वाजा साद रफ़ीक या ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो ये कहते हैं कि हमारे मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ एक घिनौनी साजिश हो रही है। उस साजिश में तागूती ताकतें शामिल हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का अपना बयान आता है जिसमें वो ये कहते हैं आई एम मोर देन हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मुझसे ये सवाल पूछा गया और मैं बखुशी इस तमाम सवालों के मैं जवाब दूंगा। तो नाजरीन, मैं अपने मेहमानों की तरफ बढ़ता हूं, फिर आज के जो केस है उसके हवाले से बात करूंगा। जो मैं कहना चाह रहा था वो इशारतन आप यकीनी तौर पर समझ गए होंगे। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और पेशेंस के साथ मेरी बात को, इंट्रोडक्शन को सुनने के लिए। हमें ज्वाइन किया है मियां महमूद रशीद साहब ने, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मियाँ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने माजरत के साथ लॉ एक्सपर्ट और साबिक जस्टिस हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त निकाला। और थोड़ी ही देर में हमें एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब ज्वाइन करेंगे, डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ होंगे। सेनेटर साहब, सर मैं आप ही से इसका आगाज़ करता हूँ। आज की समात में बड़ी अहम बातें हुई हैं और ये जो मैंने एक आगाज़ में मिसाल दी, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यहाँ पे पेचीदा नहीं है। एक प्राइम मिनिस्टर वो अपने ज़ाती ट्रिप पे अपने एक मेज़बान के पास जाता है और उसके बाद जो है वो तहकीकात होती हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप कैसे मुफ्त सफ़र कबूल कर सकते हैं, मुफ्त रहना वहाँ पे इंजॉय करना मुफ्त बगैर पे किए वो कबूल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल ये आपने बिल्कुल ठीक कहा
یہ پہلی مثال نہیں ہے. آج سے کافی عرصہ پہلے یہ میرا خیال ہے 97 یا 8 کی بات ہے کہ برطانیہ کے دو ہاؤس آف کامن کے ممبر چلے گئے تھے. فاد جو ہیریڈ ہوٹل کے ہیریڈ سٹور کے مالک آپ جانتے ہیں کہ ڈوڈی فاد جو بڑا مشہور اس کے فادر تھے, ان کے ہوٹل میں جا کے ٹھہر گئے تھے فرانس کے اندر. اور چونکہ اس وقت اس کی نیشنلٹی کا کیس شاید ڈسکس ہو رہا تھا پارلیمنٹ میں, اس کو نیشنلٹی نہیں ملی تھی کسی وجہ سے. اس مالک کو بہت بڑا ایجپشن تھا, بہت بڑا اس کا بزنس تھا, بہت لوگ اس کے ساتھ تھے. تو ان دونوں ممبران صاحبان جو ہاؤس آف کامن کے تھے, جب وہ واپس آئے تو ان پہ بہت بڑی بات ہوئی ہے, ان کے خلاف انکوائری ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے, مجھے ایگزیکٹ اب یاد نہیں ہے میں کہ ان کے خلاف بھی کوئی ایسا بات ہوا تھا. کنفلکٹ آف انٹرسٹ انہوں نے کہا کہ جب آپ قطر سے ہم LNG بھی لیتے ہیں اور قطر سے ہم بڑے اچھے مراسم ہیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہونے چاہیے. خط بھی لے لیتے ہیں اور ہم LNG بھی لے لیتے ہیں. نہیں, وہ ذرا دونوں ڈیفرنٹ باتیں, میں اس پہ بھی آتا ہوں. دیکھیں, کنٹریز کے ساتھ آپ کا تعلق ضرور ہے, اور ممالک کا اور اسٹیٹ کا آپس میں, ہر اسٹیٹ کا آپس میں تعلق ہے. برطانیہ کے ساتھ ہمارا بہت بڑا تعلق ہے, امریکہ کے ساتھ تعلق ہے, چائنا کے ساتھ بہت سارے تعلق ہے. اور اگر کسی کا پہلے سے بزنس اسٹیبلش کسی ملک کے ساتھ ایسا ہے جو ناؤن ہے, جسے پتہ ہوا انویسٹمنٹ ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اگر کوئی کسی نے واقعی ہر معاملہ ڈیل ہی کیا ہوگا, ہر معاملہ اس نے کوئی فشی ہوگا. ہمیں ہمارے یہاں ٹو اوائڈ دا سچویشن, اگر کہ کل کو آپ پہ انگلی نہ اٹھے. میں یہ نہیں کہتا میاں صاحب نے کیا ہوگا, آپ نے مہربانی کہ آپ نے کہا. میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں ایک مسلم اصول ہے, دنیا کی تمام روایات میں, تمام قانون میں, کہ آپ کسی کو مجرم نہیں ٹھہرا سکتے پہلے دن. آپ الزام لگا سکتے ہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں, اس کو عدالت لے جا سکتے ہیں, اسے پروف کر سکتے ہیں. ہاں, اس کے خلاف اگر آپ نے یہاں بھی مثال دی کہ ایتھکس کمیٹی پاکستان کے بھی اندر ہے. پہلی دفعہ سینٹ آف پاکستان نے ایتھکس کمیٹی بنائی ہے, اس کے ٹرم آف ریفرنس بنا دیے گئے. پاکستان کے اندر بھی اب یہ روایات ضرور ہونی چاہیے. نہیں, فعال ہے ضرور. اگر کوئی ایسا معاملہ ہے, ہمارے یہاں صرف ہم سب کا, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہم جج بھی خود ہیں, ہم وکیل بھی خود ہیں, ہم پروسیکیوٹر بھی خود ہیں, ہمیں پورا حق ہے. لیکن انلیس کہ کسی کے خلاف کوئی چیز ثابت ہو جائے, پہلے سے ججمنٹ دینا جائز نہیں. یہ میں نے ایک مثال دی, میں صرف اس چنک میں بات کر رہا ہوں اس چیز کے اوپر, پھر انشاءاللہ ہم پاناما کیس کے اوپر آئیں گے. لیکن ایتھکس کمیٹی میں تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ ایگزسٹ بھی ہمارے یہاں کرتی ہے. اخلاقیات ہمیشہ ہمارے ہاں بالائے طاق رہی ہیں. کبھی اخلاقیات پیمانہ نہیں رہا کہ ہم اپنے لیڈر کو اس پیمانے پر پرکھ سکیں. میاں صاحب دیکھیے, یہ بدقسمتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پوری دنیا کے اندر جس طرح سے لوگ سوچتے ہیں, اور اخلاقی معیارات کے اوپر تو عام آدمی سے لوگ توقع کرتے ہیں, لیکن لیڈرشپ کے بارے میں کوئی آدمی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ کوئی بددیانتی کرے, ایون کوئی ایک لفظ بھی جھوٹ بولے. یہاں تو معاملہ ہی اور ہے کہ پرائم منسٹر آ کے پوری تقریر جھوٹ پر مبنی کر دیں, اور یہاں یہ بحث ہو جی جھوٹ ہے, وہ تو سیاسی بیان ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ باہر کی دنیا سے کوئی کمپیریزن ہمارا نہیں ہے. ہمیں اخلاقی اقدار کے اعتبار سے ابھی بہت پوچھے ہیں. یہ ایپیکس کمیٹیاں بنتی ہیں, لیکن کوئی سادگی کی کمیٹی, آسٹیرٹی کمیٹی بنی ہوئی ہے, کوئی کسی پہ عمل ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوتا. مجھے تو یہ پنجاب کے حالات کا پتہ ہے. اسی طرح یہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, لیکن ان کمیٹیوں کے اوپر جو ان کمیٹیوں کے کرنے کا کام ہے وہ انہیں نہیں کرنے دیا جاتا ہے. تو سب کچھ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اعلیٰ جو اخلاقی اقدار ہیں, جس کا پوری دنیا کے اندر, ہمارے دین اسلام کے اندر, یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ پورا دور دیکھیں, خلفائے راشدین کو دیکھیں, کس طرح سے ایک عام آدمی اٹھ کے جو سوال کر سکتا ہے کہ جناب آپ تو قوی الجثہ ہیں, اور یہ ایک چادر سے تو آپ کا کرتا نہیں بن سکتا, یہ آپ نے کرتا کیسے بنوا لیا؟ تو آپ نے کوئی درے تھوڑی لگائے تھے. آپ نے کہا اس کا جواب میں نہیں دیتا, میرا بیٹا دے گا, اور انہوں نے اٹھ کے کہا جناب کہ میں نے اپنے حصے کی چادر بھی نہیں دی. آپ کا نقطہ آ گیا, اور یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے جو میں جسٹس صاحب کی طرف لے کے چلوں گا کہ بارے ثبوت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص پر نہیں ڈالا جس نے الزام لگایا تھا, بلکہ خود پہ رکھا کہ جن پر الزام لگا تھا. جسٹس صاحب, سر یہ میں پاناما کیس کے اوپر اور آج کی ہیئرنگ پر بات کرتے ہیں. سر, دستاویزات قبول کر لی ہیں
اور اگر قبول کر لیں جسٹس اعجاز افضل صاحب کے ریمارکس سے کہ دوسرے فریق کی دستاویزات جو کہ ان اٹیسٹڈ ہیں وہ بھی ماننا پڑیں گے. سر یہ دستاویزات کی جانچ پڑتال انہی ہیئرنگز میں آپ کو لگتا ہے ہوگی یا پھر اس کے لیے بالآخر کمیشن کو ہی بنانا پڑے گا, کمیشن ہی فارم کرنا پڑے گا؟ دیکھیے ابھی تو ہم 2 ہفتے سے 3 ہفتے سے سن رہے ہیں آرگیومنٹس جی کورٹ میں. پہلے تحریک انصاف کی طرف سے آرگیومنٹس ہوئی تھیں اور جماعت اسلامی سے, اب نواز شریف صاحب کی طرف سے آرگیومنٹس ہو رہی ہیں. لیکن ابھی تک جو ظاہر ہوتا ہے یقیناً الزام لگے ہیں اور یہ پتہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے, یہ تو ماننے کی بات ہے. اچھا, لیکن اب اس کے جو جہاں تک کہ کورٹ کا تعلق ہے, اس سے پہلے کہ کورٹ کوئی ایکشن لے بہت ضروری ہے کہ کورٹ کے پاس ایسے ثبوت موجود ہوں جو کہ کورٹ کا جو پیمانہ ہوتا ہے اس پہ پورے اترتے ہوں. ٹھیک ہے. اگر اس پہ پورے نہیں اتریں گے تو وہ کورٹ فیصلہ نہیں کرے گی, چونکہ کورٹ کو ہمیشہ یہ شبہ رہتا ہے کہ کیا میں انصاف کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. ہر جج کے دماغ میں یہ چیز ہمیشہ ہوتی ہے. تو اس لیے جو مجھے لگ رہا ہے, میں نے ساری اٹینڈ تو نہیں کی ہیئرنگس, لیکن جو مجھے لگ رہا ہے جو چیزیں سامنے آئی ہیں پریس کے تھرو, اس سے تو مجھے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اور زیادہ کمپلیکیشنز سامنے آ گئی ہیں اور ابھی کورٹ کے لیے ذرا مشکل ہوتا جا رہا ہے فیصلہ کرنا. یعنی جیسے میں نے کہا اسموکنگ گن تو ہے وہاں پر, کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے, لیکن اس کا ثبوت صحیح ہے کہ نہیں, اس کو دیکھنے کے لیے میرے خیال میں مجھے تو لگتا ہے کہ فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت. ٹھیک ہے سر, مجھے اسی نقطے پہ بریک لینا ہے, اور جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن کار کیا ہوگا, کتنے اختیارات ہوں گے, کمیشن بنتا ہے یا جی آئی ٹی بنتی ہے, تو یہ دونوں طرف سے کاغذات تو آ چکے ہیں. اب ان کاغذات کی تصدیق, ان کلیمز کی تصدیق ہونی ہے, اس کے لیے انویسٹیگیشن اور ایک قدم آگے بڑھ کے تحقیقات کرنا ہوگی. ہمیں ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب نے بھی جوائن کر لیا. میں بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو پھر آج کے کیس کے حوالے سے بات بھی ہوگی, اور بھی بڑی اہم چیزیں, جیسے میں نے آپ سے آغاز میں کہا تھا, ایک اہم لیڈر کا ایک اہم بیان ہے, اور وہ بیان پاناما کیس کے حوالے سے بھی ہے, لیکن اس بیان میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی شامل کیا گیا ہے, فوج کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس پر میں ایئر مارشل صاحب کا ٹیک لوں گا بریک کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. کچھ چیزیں میں یہاں پر کوٹ کروں گا, پھر ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب کی طرف بڑھوں گا. آج کی آبزرویشنز جو ہیں معزز جج صاحبان کی, وہ بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے, گو کہ میں دوبارہ کہوں گا کہ ان پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی قسم کا فیصلہ ہے, وہ صرف آبزرویشن ہوتی ہے, اس سے ہمیں کم سے کم رہنمائی ملتی ہے کہ کیس کس طرف جا رہا ہے. بڑی انہوں نے ایک انٹرسٹنگ بات کی جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے, کہ تحفے میں کوئی گھڑی کبھی نہیں دی, کوئی ٹائی, حالانکہ وہ ہوتا ہے جس طرح سے گھروں میں تحفے تحائف جب پیرنٹس کو دیے جاتے ہیں, آپ کو ان کی پسند کی چیز, پسند کے کھانے کی چیز, ٹائی, کبھی گھڑی یا جوتا یا ایسی کچھ چیزیں دے دیتے ہیں, مسلسل رقم دی گئی. اور اگلی بات بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے کی کہ ہو سکتا ہے امیروں کے تحفے ایسے ہی ہوتے ہوں. ایئر مارشل صاحب, کروڑوں روپے کی رقم ہے سر, 52 کروڑ کی رقم ہے, کہیں اور کروڑوں کی رقم ہے, یہ تحائف ہیں جو ان کے بچوں نے دیے. اور آج خواجہ آصف صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ اللہ سب کو ایسی اولاد, سب کو ایسے بیٹے عطا کرے. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ میں تنقید نہیں کرنی چاہیے, یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر میاں صاحب کے بچے ان کو اتنے بڑے بڑے تحفے دیتے ہیں, گو کہ وہ صرف ایک رقم ہوتی ہے. دیکھیں, ہمیں اس سے ہرگز کوئی بحث نہیں ہے کہ تحفے دیے گئے جی, اور وہ کس نے کس کو تحفے دیے. میں سمجھتا ہوں کہ کیس کا جو فوکس ہے وہ اس سے ہمیں کبھی بھی ہٹنا نہیں چاہیے, اور یہ ذمہ داری پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی ہے کہ کورٹ میں کھڑے ہوئے جب اس طرح کی بات چیت ہو تو اس سے ہٹ کے جو ان کا اصل نقطہ ہے اس کی طرف آیا جائے. دیکھیں, معاملہ کس چیز کا ہے, معاملہ اس چیز کا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو فیملی ہے اس نے یہ قبول کر لیا ہے کہ جس پراپرٹی کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ انہی کی ملکیت ہے. یہ اصل معاملہ ہے. اب اس کو ڈھونڈنا یہ ہے اس میں کہ یہ ملکیت جو ان کی ہے, یہ پراپرٹی کیسے بنائی گئی. یہ بڑی سمپل بات ہے. یہ پراپرٹی جس کی ملکیت ہے اس نے ظاہر کرنا ہے کہ جی یہ میں نے اپنے جائز پیسے سے بنائی یا ناجائز پیسے سے بنی, اور اس کے لیے آپ کو منی ٹریل چاہیے. اور اگر تحفے تحائف بھی دیے گئے بچوں کی طرف سے تو وہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا,
کیا وہ بڑوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے دیا؟ اگر انہوں نے دیا تو وہ بھی کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہوگی. اسی لیے اس کیس میں دو ایلیمنٹس بن جاتے ہیں. ایک منی لانڈرنگ کا ہے جو کہ کیس ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ان بٹوین اس کے بعد اگر فرض کریں کہ شروع میں پیسہ جو ہے پاکستان سے نہیں گیا, یعنی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی, تو پھر وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ 1978 سے یہ معاملہ شروع ہوا, جس میں گلف سٹیل مل سے یہ ساری ابتدا ہوئی, اور پھر اس کے 2 سال بعد اسے بیچ کر یہ جو پیسہ ہے یہ قطر میں انویسٹ کر دیا گیا. تقریباً 20 سال تک یہ بزنس کا حصہ رہا, اور پھر اس کے بعد جدہ سٹیل مل بنا دی گئی, اور پھر 2006 تک اس کو رکھا گیا, پھر بیچ دیا گیا. تو یہ سارے کا سارا یہ منی ٹریل چاہیے, ٹھیک ہے, یہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہوں گی 2006 سے پہلے کی ملکیت چاہیے اور منی ٹریل چاہیے. لیکن ایئر مارشل صاحب میں ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا, اور وہ پیسے بلکہ تمام شرکاء کی توجہ دلانا چاہوں گا. رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان دیکھیں, سینیٹر صاحب آپ بھی اس پہ غور فرمائیے گا کہ یہ جو پینما کا یہ ICIJ کی انویسٹیگیشن جو انہوں نے کی 1 سال 1.5 سال 2 سال کی, اس کے بعد یہ وجود میں آیا اور پھر بعد میں دنیا بھر میں پاکستان میں بحث چھڑ گئی. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کا کل کا بیان ہے, اس پہ ہم نے بات کی تھی, لیکن آج میں چاہوں گا ان کے منہ سے سنیں ایگزیکٹلی انہوں نے کہا کیا تھا. وہ سمجھتے ہیں کہ اس سب کے پیچھے جو ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ ہے, طاغوتی طاقتیں مطلب شیطانی طاقتیں ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ شیطان ہے یا شیطانی طاقتیں اسٹیبلشمنٹ ہیں, پتہ نہیں کس کی طرف ان کا اشارہ تھا. یا آپ خود سے یہ بات کہہ دوں کہ رانا صاحب ابھی تک, آج کی تاریخ تک, اس وقت تک اپنے اس بیان سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. وہ کہہ رہے ہیں I stand by my statement. تو ایئر مارشل صاحب یہ طاغوتی طاقتوں کا ذکر کیا, اس میں اسٹیبلشمنٹ, یہ وہی اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگایا, فوج, اس میں مطلب وہ انہوں نے لفظ نکالا لیکن یہ کلیئر ہے اس کے اندر. اور دوسری بات یہ عدالتوں کو بھی طاغوتی طاقتوں کا علاقہ کار انہوں نے بنا دیا. دس از ہیوج سر. ایک بڑا منسٹر یہ بات کر رہا ہے, he stood by his word. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہر صورت میں نوٹس لیا جانا چاہیے, اور باقاعدہ عدالتوں کو بھی نوٹس لیا جانا چاہیے, بیکاز عدالتوں کو بھی انوالو کر دیا. یعنی بھٹو صاحب کی جو پھانسی ہے اس میں باقاعدہ عدالتوں نے وہ فیصلہ دیا تھا نا, تو عدالتیں بھی شامل ہو گئیں. آپ کا آئین کیا کہتا ہے کہ فوج اور عدالتوں کے بارے میں اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ آپ نہیں دے سکتے. پھر ہم کہتے ہیں جی آئین بالاتار ہے, فوج بالاتار ہے, قانون بالاتار ہے. ٹھیک ہو گیا سر, ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب چونکہ میں چاہوں گا اس چنگ میں باقی شرکاء بھی ہمارے شامل ہو جائیں. میاں محمود رشید صاحب, آپ ایک ایسا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا, آپ کے لیڈر کے بارے میں انہوں نے بات کی. سیاستدان آپ ایسے ہیں کہ جن کے پیچھے طاغوتی طاقتیں ہیں, اور آپ دوبارہ انتہائی رسپیکٹ کے ساتھ میں کوٹ کر رہا ہوں رانا صاحب کو کہ آپ عدالتوں کا کندھا استعمال کر کے ان طاغوتی طاقتوں کا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں رانا صاحب کو اب گھیرا تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب یہ دن بدن یہ کیس بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا, اور شریف فیملی منی ٹریل دینے میں مکمل طور پر ناکام ہوئی, سوائے ایک قطری شہزادے کے خط کے ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. یعنی جو پچھلا سپریم کورٹ کا بینچ تھا اس وقت تک لوگوں کی نظریں لگی ہوئی تھی کہ میاں نواز شریف نے آن دا فلور آف دی ہاؤس جو ایک کاغذات لہرا کر کہا تھا کہ جناب یہ وہ تفصیلات اس کے اندر ساری یہ موجود ہیں, تو قوم یہ سمجھ رہی تھی کہ اب سپریم کورٹ کے اندر ان کا وکیل جو ہے وہ ساری تفصیلات بیان کرے گا. لیکن وہاں پر اکرم شیخ صاحب جو ان کے وکیل تھے انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, اس زمانے پہ تو یہ 30 سال پرانی بات ہے, چٹوں پہ یہ سارا کام ہوتا تھا. تو اب رانا ثناء اللہ جو ہے وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ اب جان نہیں چھوٹنی, اور یہ کیس وزیر قانون پنجاب ہیں, آپ پنجاب اسمبلی میں وہ آتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں گے تو صحیح نا کہ جناب آپ نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کیسے دی ہے. جی ہم بالکل پوچھیں گے, آڑے ہاتھوں لیں گے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس خوف کا اظہار ہے جو آئندہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے, جو ایک پرسپشن پورے ملک کے اندر بن چکی ہے. یہ فیملی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اپنا جواب دینے میں, یہ اس خوف کا اظہار ہے. اچھا ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہو, لیکن کم سے کم اعلیٰ قیادت کی طرف سے تردید آ جاتی ہے کہ نہیں جناب ہمارا سٹیٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بھی نہیں ہوا, اینڈ ہی از اسٹیکنگ بائی ایوری ورڈ ہی سیڈ. دیکھیں اس ملک میں ہر آدمی کی اپنی رائے ہے, بڑی عجیب رائے ہے. یہ کوئی پارٹی کی رائے نہیں ہے, نہ پارٹی کا کوئی لائن ہے.
آپ انہیں کسی وقت ضرور لائن پہ لیں. Next to Chief نہیں, میں نے کہتا ہوں کہ لائن پہ لیں اور ان کو جواب, میں نے وہ خود ہی اس بات کا جواب دے سکتے ہیں. میں نے 2-3 باتیں جو دوستوں نے کہی ہیں میں اس کا زیادہ سے ذکر کر دوں. آپ اسے تردید کر رہے ہیں آن ایئر اس چیز کی کہ جو رانا صاحب نے کہا میں کہتا ہوں کہ یہ بات چاہ رہا میاں صاحب کے اپنی پارٹی کے بہاف پر یہاں پر موجود ہے, لیکن یہ تو آپ کہیں گے کہ نہ فوج کے پیچھے کوئی طاقتی طاقت ہے, عدلیہ آزاد. میں بالکل آج کہہ رہا ہوں, میں نے کہتا ہوں کہ یہ ہماری پارٹی لائن نہیں ہے, ہماری کوئی ایسی لائن نہیں ہے. عدالتیں آزاد ہیں, عدالتوں کا جو فیصلہ آئے گا ہم بالکل اس کو مانیں گے, سر عام مانیں گے. ہمیں عدالتوں کے لیے بہت بڑا احترام, اور اس بینچ کو مذمت تو کرنی چاہیے پھر ایسے بیان. اس بینچ کے لیے ہمیں بہت احترام ہے. آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے خود کھڑے ہو کے کہا کہ جو بھی فیصلہ آئے گا, انہوں نے کہا کہ ہم مینٹینیبلٹی پہ بھی نہیں جاتے, ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ مینٹینیبل نہیں ہے, ہم عدالت پہ پورا ہمارا یقین ہے, ہم اس پہ اپنی ساری چیزیں سامنے رکھیں گے اور آنے والے پر بینچ جو فیصلہ کرے گا ہم دل و سمان سے مانیں گے. لیکن ایک بات جو یہ بات بار بار جو بات آپ یہ کہہ رہے تھے, یہ کون سے لوگ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں؟ پاکستان کی سیاست کو کبھی اتنی ہماری سیاست خراب نہیں تھی, کبھی سیاست کو کسی نے گالی نہیں بنایا تھا. کون سا انسٹیٹیوشن انہوں نے چھوڑا ہے؟ کبھی نہیں اس طرح کی کبھی ہماری. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن کمیشن کو گالی دی ہے. نہیں, آپ میری پوری بات یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کو, اس پارلیمنٹ کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک نہیں کیا. انہوں نے پارلیمنٹ کو گالی دی, انہوں نے کہا اندر بیٹھے ہوئے کیسے لوگ ہیں, اور پھر اپنی تنخواہیں لینے کے لیے یہ بار بار وہاں پہنچ جاتے ہیں. آپ اندازہ کریں, بریک پہ جانا ہے, مجھے صرف ٹائم بہت کم ہے. یہ صاحب ریسپونڈ کرتے ہیں, اس کو جلدی سے ریسپونڈ کر دیں, آپ کا آرگومنٹ ضائع ہو جائے گا. یہ اخلاقیات اگر سکھائیں گے صاحب جلدی ریسپونڈ کیجیے گا. یہ جو جاوید عباسی صاحب کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں یہ کہ ہماری پارٹی لائن نہیں ہے, یہ ان کی پارٹی لائن ہے. نہیں, بالکل نہیں ہے. اللہ نے اس سے پہلے کیا کہا تھا, ڈان لیکس میں کیا ہوا, مریم نواز اور پرویز رشید اور ان سب نے بیٹھ کر پاکستان کی آرمی کے بارے میں جو گندی سازش کی وہ پوری قوم کے سامنے نہیں ہے. یہ ان کی پارٹی لائن ہے. رانا ثناء اللہ پارٹی لائن بول رہا ہے, پارٹی کی زبان بول رہا ہے. اگر پارٹی کی طرف سے کوئی تردید نہیں آئی, ابھی تک تو نہیں آئی. وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ پارٹی کی لائن آج بندے کی, میں آپ کو اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں تو پارٹی کی تردید تو نہیں کرتی ہے, پارٹی لائن نہیں ہوتی. سر ایک پارٹی لائن ہے اور انہیں اس پارٹی لائن کے بارے میں وضاحت کرنی ہوگی. وزیر اطلاعات بھی یہی بات کرتے تھے کہ میاں صاحب کو کہیں کہ وہ جب پروونشل اسمبلی میں آئے تو یہ سوال ضرور اٹھائے نا. میاں صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں ہم کریں گے. پرویز رشید صاحب بھی جلسے میں یہ بات کہہ کے چلے گئے, کوئی تردید نہیں آئی. وقفہ میں یہاں پر لے لوں, وقفے کے بعد جسٹس صاحب کی طرف بڑھوں گا اور یہ جو آبزرویشنز آج ہمارے معزز جج صاحبان نے دی ہیں کچھ ان پر بات کروں گا, کچھ رہنمائی ہم جسٹس صاحب سے حاصل کریں گے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جسٹس صاحب یہ کیس پر بات کرتے ہیں سر, لیکن یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, اس طرح کی سٹیٹمنٹ ایک ایسا شخص جو بڑی ہائی پروفائل عہدے پر پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے, یہ اور پھر عدلیہ پر بھی بات کرنا, عدلیہ کا کاندھا کوئی استعمال کر سکتا ہے کیا؟ نہیں دیکھیے, ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ تو بڑی ان امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے, اس کو تو اگنور کر دینا چاہیے. یہ تو عام طور سے ہمارے ملک میں سیاستدانوں کی نیچر ہے کہ وہ ایک دوسرے پر اس قسم کے الزامات اور اس قسم کی چیزیں کہتے رہتے ہیں. اور یہ تو ایک منسٹر ہے ایک پروونس کے, یہ فیڈرل منسٹر بھی نہیں ہے, تو ان کو اس کو زیادہ امپورٹنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اپنے پارٹی میں نمبر بنانے کے لیے. اچھا, اس لیے کوئی اتنی اور پارٹی اس کی تردید اگر نہ کرے تب بھی اس کو ہمیں اتنی امپورٹنس دینی چاہیے سر, اگر پارٹی کو ریاکشن نہیں دے رہی اس بڑے الزام پہ؟ دیکھیں یہ تو ان کا ایک اسپیکولیشن ہے نا کہ کسی فارن پاورز اس میں انوالوڈ ہیں. یہ ایسی باتیں تو ہر روز لوگ کرتے ہیں, ہمارے آپ کے ٹی وی میں آتے رہتے ہیں اس قسم کے میڈیا میں انفارمیشنز. نہیں, یہ بات نہیں ہے. بات اصل میں یہاں پہ یہ کہ ہمارے ملک میں ویسے بھی ایک قسم کا سازشی مزاج ہے. جب کوئی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی فلاں سازش ہو رہی ہے, فلاں سازش ہو رہی ہے. وہ ابھی تک ہمارا وہ میچورڈ مائنڈ نہیں ہوا ہے ہمارے ملک میں, جہاں پہ ہر ایک چیز کو آپ سینسیبل طریقے سے دیکھے جائیں. تو یہ اس کی عکاسی کر رہے ہیں اور کوئی خاص امپورٹنس کو دینی نہیں چاہیے. جہاں تک کہ جوڈیشری کی بات کی انہوں نے کہ جوڈیشری کا کندھا استعمال کر رہے ہیں, وہ بہر صورت وہ لفظ ان کو استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے. یہ غلط چوائس تھا لفظ کا. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. سینیٹر صاحب, کم سے کم یہ چیز کیا پریویل کرتی ہے آپ کی پارٹی میں, یہ سوچ کہ عمران خان صاحب یا دیگر اپوزیشن جماعتیں جو پیناما پہ بات کرتے ہیں یا پیناما کیس کی بات کرتے ہیں, ان کے پیچھے کوئی ہے؟ دیکھیں جی, اس بات پہ میں بالکل نہیں پڑھنا چاہ رہا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے خود آفر کیا ہے, ہم نے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ عدالت میں جائیں گے تو آپ جائیں, ہم اپنے ثبوت پیش کریں گے. کوئی نہیں ہے نا؟ نہیں, میں یہ کہتا ہوں یہ خود ان کے پیچھے اگر کوئی ہوگا تو ایکسپوز ہو جائے گا. ہم کسی کے پیچھے نہیں چھپنا چاہتے. ہمارا بالکل نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے ثبوت اللہ کے فضل سے ہم پیش کریں گے. ہمارے وکلا نے ابھی
گفتگو کی ہے. ہمیں صرف دکھ یہ ہے کہ پٹیشنر جب پٹیشن لے کے گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس بڑی ایویڈنس ہے. یہ بار بار کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ٹرک ہیں. بار بار عدالت ان سے ایک بات پوچھ رہی ہے. شاہد لطیف صاحب نے بڑی اچھی بات کی, ان سے کوئی چیز اور نہیں پوچھ رہی. ان کو یہ جو نعرے لگا رہے ہیں, جو آ کے پریس کانفرنس کر, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2006 کی ملکیت تو ہم نے مانی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں 2006 کی تو یہ مانتے ہیں, اس سے پہلے کوئی کاغذ لے آئے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ 92 میں 94 میں 96 میں 2006 پروو نہیں کیا. ہم نے کر دیا ہم نے تو اس کو دیا کہ 2006 میں ہم نے خریدی ہیں یہ کمپنیز, ہم نے خریدی ہیں, ان کی جو پراپرٹی ہے وہ ہماری ہے. منی ٹریل بھی ہم نے اپنا بتا دیا. اور ابھی چونکہ میں 2 دن بعد, ابھی 1 دن بعد ہمارے وکلا اس پہ بحث کریں گے اور بہت سی چیزیں باقی بھی دیں گے انشاءاللہ. تو میں آج اس پہ بات نہیں کر رہا کیونکہ آج تو مخدوم صاحب پرائم منسٹر کے وکیل تھے, انہوں نے پرائم منسٹر کی حد تک بات کی ہے. اب ہمیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور بہت بڑا پینل یہاں بیٹھا ہوا ہے, کیا جو آدمی عدالت میں کسی کے لیے کیس لے کے جاتا ہے کیا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتی ہے؟ وہ روز الزام لگائے, وہ روز گالی دے, وہ روز لوگوں کو برا بھلا کہے, وہ کہے لیکن کوئی چیز یہ لے کے جاتے اور ہمیں الزام سب. آپ نے الزام لگایا ہے اور 2006 سے پہلے کی ملکیت ثابت کرنے میں ابھی تک آپ ناکام ہیں, یہ کہہ رہے ہیں سینیٹر صاحب, اور دیگر جو نون لیگ کے رہنما ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں. سر دیکھیے علی, بات یہ ہے کہ جب مال مسروقہ برآمد ہو گیا اور اگر یہ اعتراف نہ کرتے اپنی ان جائیداد کی اس کی ملکیت کا, جب انہوں نے اس کی اونرشپ کو اون کر لیا اور ملکیت کو کہہ دیا کہ یہ ہماری ہے, تو پھر تو عدالت کی آبزرویشن بھی بڑی دفعہ آ چکی ہے کہ بارے ثبوت اب ان کے اوپر ہے. جتنے بھی قانونی ماہرین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اس جائیداد کو مان لیا ہے تو بھئی وہ جائیداد کیسے خریدی گئی, پیسے کہاں سے آئے, لے کر آئے نا, کیا یہ کہتی ہے سینیٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لے کے آئے بڑا کچھ. میری بات سنیں, ہم جو کچھ اب تک لے کے آئے ہیں وہ ہم ہی لے کے آئے ہیں. بی بی سی کی رپورٹ نے جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی پوری کر دی ہے. میں سینیٹر صاحب سے کہتا ہوں کہ اب تک یہ پچھلا 1 سال ہو گیا ہے, آئی سی آئی جے کو انہوں نے سو کیا, یہ اس کی اتھینٹک جو ساری رپورٹس ہیں اس کے اوپر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ کا پلندہ ہے, تو اس کو کیوں نہیں سو کیا انہوں نے؟ بی بی سی کو کیا یہ سو کریں گے؟ نہیں, ہم نے یہ چیزیں مانی ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ الزام ہمارے اوپر لگاتے ہیں, ہم نے ثبوت اپنا دے دیا عدالت میں. آپ جسٹس صاحب آئیں کہ 2006 میں ہماری ملکیت ہے, یہ پہلے یہ کہتے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, ثبوت کریں. یہ پینما پیپرز کے اندر ہم نے نہیں کہا, یہ انہوں نے تو نہیں لگایا, نہیں کہا. ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم نے کب کہا کہ وہ کمپنیز ہماری نہیں ہے, ہم نے کب کہا کہ یہ ایڈمٹ فیکٹ ہے. جو چیز یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملکیت 2016 سے پہلے کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو مہربانی کر کے عدالت میں جائیں اور ہمیں کنوکٹ کروائیں, ہمارے سزا دلوائیں. مارشل صاحب, سر یہ ایک ایسی عجیب شیطان کی آنت بن چکی ہے یہ بحث کہ جناب آپ ثابت کریں اور الزام لگانے والے کہتے ہیں, اور جس پر الزام لگا کہتے ہیں جی ہم نے نہیں کرنا. رانا ثناء اللہ صاحب ایسی بات کر دیتے ہیں اور وہ جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امپورٹنس نہیں دینی چاہیے. کیا واقعی ایک ایسے شخص کی کہی ہوئی بات کو واقعی اتنی امپورٹنس ہونی چاہیے کہ ہم بس شو میں ڈسکس کریں اور بات ختم؟ ایئر مارشل صاحب, سر میں آپ کی طرف آتا ہوں, آپ کی آواز نہیں پہنچ پا رہی یہاں پہ, کائنڈلی اس کو دیکھیں. بلکہ اگر آپ بریک کا, ہمارے پاس ٹائم ہے, چلیں ہم بریک لے لیتے ہیں, یہاں پہ کوئک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد میں ایئر مارشل صاحب سے یہ سوال پوچھوں گا کہ یہ کیوں ایک چیز اسٹیبلش نہیں ہو پا رہی ہے, اور اوپر جب اس طرح کے بیانات آتے ہیں, گو کہ میں جسٹس صاحب کی بات سے اتنا تو ایگری کرتا ہوں کہ اتنی امپورٹنس نہیں دینی چاہیے, یہ بیانات آتے رہتے ہیں. جی سر, اس پہ پورا شو نہ کریں, اس پورا شو نہ کریں. امبیرسمنٹ تو نہیں, امبیرسمنٹ کوئی نہیں ہے, اس میں سے نکلنا اسٹیٹمنٹ آگے کہاں نہ کریں نا سر. نہیں, اس میں اتنی روز باتیں ہوتی ہیں سپریم کورٹ کے باہر, روز بات. اگر ایک آدمی کا بیان پہ ہم یہاں پورے شو کر دیں گے تو پھر تو یہ بڑی اچھی بہتر بات کریں. بندے یہ قابو میں نہیں, بندے قابو میں, روز ہر بندہ بات کرتا ہے, اپنے ماحول میں بات کرتا ہے. وہ آج بھی کہتے ہیں, اگر کال ملائیں آپ, پھر ان سے بہتر کہتے ہیں میں آج بھی قائم ہوں اس بیان پہ. میں کہتا ہوں تو وہ ٹھیک ہے, اگر ان کا اپنا ذاتی بیان ہے تو انہوں نے کہا ہے تو وہ آپ انہیں لے لیں. چلے مجھے بریک لے لیں, لیکن یہ اس پہ پورا شو کر دیں گے. چلے شو نہیں کرتے تھے اس پہ, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے اور کچھ موضوعات ہیں ان پر.
جی بریک کے بعد حاضر ناظرین ایر صاحب کی طرف میں بڑھتا ہوں. سر کچھ کئی ایسی باتیں ہیں اور جن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک بحث جو عدالت میں تو پتہ نہیں اتنی زور و شوروں سے نہیں ہوتی لیکن عدالت کے باہر بہت ہوتی ہے. الزام یہ جس پر الزام لگا ہے کہ جناب آپ نے ثابت کرنا ہے الزام لگانے والے نے, اور الزام لگانے والا کہہ رہا ہے کہ چونکہ آپ کے پاس سے برآمد ہوگی ایک چیز تو اب آپ نے کرنا ہے. سر دیکھیں یہ بات ہمیں اب طے شدہ ہو جانی چاہیے کہ ہم نے ان باتوں پر نہیں جانا کہ الزام لگانے والا کیا کہہ رہا ہے اور جس پر الزام لگا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. ہم نے تو قانون کی بات کرنی ہے نا. کیا سپریم کورٹ یہ خود نہیں کہہ چکا کہ جی جس کے پاس ملکیت ہے جائیداد کی بارے ثبوت اس پر ہے. اب بتائیے کہ یہ انہوں نے کیا خواہشات پر چلنا ہے کہ الزام لگانے والا کیا کہتا ہے اور جس پر لگا ہے اس کی خواہشات کیا ہیں؟ نہیں, کیسز جو ہیں وہ خواہشات کی بنیاد پر سنے اور چلائے نہیں جاتے. یہ تو ہم نے قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے, اور قانون جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن اور قانون کا اطلاق جو ہے وہ سپریم کورٹ سے بڑھ کے تو نہیں کو کر سکتا نا. آپ کا ایپیکس کورٹ ہے, اعلیٰ ترین عدالت ہے اس ملک کی, لہٰذا یہ بحث ختم ہو جانی چاہیے کہ اگر یہ کورٹ میں بھی ڈسکس ہو رہا ہے یا باہر ڈسکس ہو رہا ہے اس بحث کو تو آگے چلنا ہی نہیں چاہیے. یعنی ہمارے جو کورٹ میں بات کر دی وہ فائنل ہے. جب انہوں نے کہہ دیا کہ بارے ثبوت ہرگز نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی اس کو انٹرٹین کرنا چاہیے, کیونکہ اس طرح بحث جو ہے وہ ایک غلط ڈائریکشن کی طرف لے جائی جا رہی ہے, اور اسی طرح کے مختلف ہیلے بہانے کر کے اس میں طوالت بھی پیدا کی جا رہی ہے, اور اس کے اندر یعنی مین جو معاملہ ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اگر اس طرح کی بیان بازی کی جائے گی کہ شک و شبہات ڈال دیے جائیں کہ جناب یہ فرض کس کا ہے. بھائی فرض اس کا ہے جس کو عدالت نے کہا ہے, ہم اور آپ تو فرض بنانے والے نہیں ہیں. بالکل نہیں. قانون جو کہتا ہے عدالت اس کے مطابق بات کر رہی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں اور اب جو وکلاء ہیں جو لیگل ٹیم ہے جسٹس صاحب کی طرف لے کے جاتا ہوں اور ان سے کچھ رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں سلسلے میں. جسٹس صاحب ایک چیز مان لی گئی ہے, ایڈمیشن ہو چکا ہے پراپرٹیز کا, اور کیس کو آپ بھی فالو کر رہے ہیں, جسٹس صاحب کی آبزرویشن بھی آپ نے سنی ہوں گی, بارے ثبوت اب ملزم پر ہے. دیکھیے بارے ثبوت کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ وہ سٹک ہو گئی اور اس کو وہاں سے ہلایا نہیں جاتا. بارے ثبوت تو کورٹس میں ہمیشہ شفٹ ہوتی رہتی ہے. یہ تو ججز پہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں, وہ دوبارہ کویسچنز پوچھتے ہیں. اسی طرح سے جو آپ مکالمے ہوتے ہیں کورٹ میں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ججز سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے تو وہ کویسچنز پوچھتے رہتے ہیں. ابھی موجودہ کنڈیشن میں آپ کس پر شفٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے ابھی جو سچویشن سامنے آ رہی ہے وہ تو جو ابھی آرگومنٹس جو ختم ہونے والی ہیں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے, یہ تو خیر مانی ہوئی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ یہ پراپرٹی ان کی فیملی کی ہے, لیکن جو کیس کورٹ کے سامنے ہے وزیر اعظم کے خلاف یہ کہ یہ ان کی اپنی انوالومنٹ ہے, ٹھیک ہے, یا انہوں نے پیسے پرووائڈ کیے ہیں کس طریقے سے, اور یا ان کے بچوں کی ہے اور ان کے پیسوں کی وجہ سے ہے. یہ ایک چیز جو الزام لگایا گیا. چلیں وقت ہمارے پاس بالکل تھوڑا رہ گیا, میں چاہوں گا جہاں تک کہ پیناما جو ہمارے الیکٹڈ لیڈران ہیں ان کی بھی ایک یہاں پر اوپینین آ جائے اس حوالے سے. نہیں ہے ٹھیک ہے, میری سوری ٹو کٹ یو ہے جسٹس صاحب. میاں صاحب جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بارے ثبوت اگر پہلے دن جس فریق پر تھا اسی پر رہے گا, یہ شفٹ ہوتا رہتا ہے, اور یہ ٹیکنیکل بنیادوں پر انہوں نے جو بات کی ہے تو ہم یہ بات نہیں کر سکتے کہ انہوں نے پروو کرنا ہے. اب دیکھیے یہ تو جسٹس صاحب کی اپنی رائے ہے, لیکن جو اس وقت سٹنگ بڑے عہدے پر رہے ہیں قانون کے, آبزرویشنز بھی سامنے ہیں اور ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی میاں صاحب آپ بات کریں پلیز. اصل میں سوال یہ ہے کہ ملکیت انہی کی ہے, پوچھا یہ جا رہا ہے کورٹ میں یہ بتا دیں کہ آپ کی ملکیت ہے, یہ پیسے کہاں سے آئے. زندہ رکھا اور اس کے بارے میں اب تک جو کچھ لے کے آئے وہ ہم ہی لے کے آئے ہیں. اب ان کی باری ہے کہ یہ بھی لے کے آئے اپنی منی ٹریل دے دے. نواز شریف صاحب نے اسمبلی کے اندر کہا تھا یہ اس کی تفصیلات ہیں, وہ تفصیلات بتا دیں تو بات ختم ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک ہے. آپ کا موقف آ گیا, آپ کے بالکل آخری منٹ رہ گئے. سینیٹر صاحب آپ کیا کہیں؟ دیکھیں جی, پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب کے وکیل مخدوم صاحب نے اپنے بیان مکمل کرنے والے ہیں, انہوں نے بیان دے دیا. باقی انشاءاللہ
سارے جو وکلا صاحبان ہیں وہ اپنے بیان دیں گے. ایک آخری بات جو ہمارے پاس جو ہم نے 2006 کے متعلق آیا وہ ملکیت ہماری ہے. یہ ہم نے کیا یہ بھی دیا ہے اہم کہ نقطہ ہے یہ جس پر آج معزز جج صاحب نے کھوسہ صاحب نے اپنی آبزرویشن بھی دی ہے. تقاریر میں کچھ کہا گیا اور عدالت میں کچھ کہا گیا. ایک تضاد کی بات تو ہے نہیں, کوئی تضاد بچوں کی باتوں میں اور تضاد ہے, میاں صاحب کی بات کوئی اور ہے. جو میاں صاحب نے کہا ہے اسی کنٹینیوشن میں دیکھا جائے وہ بات کوئی ہم نے تضاد ثابت نہیں کر ہے. دیا. کوئی تضاد نہیں ہے. یہ فیصلہ مہربانی کر کے عدالتوں کو کرنا